नाज़रीन, आज मुल्क पाकिस्तान की मज़दूरों की, मेहनत कशों की, हारियों की सबसे बड़ी यूनियन आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का मरकज़ी बॉडी का इजलास हुआ, जो बुज़ुर्ग मज़दूर रहनुमा खुर्शीद अहमद की कॉल पर मुनक्किद किया गया। इसमें पूरे मुल्क से मेहनत कशों के नुमाइंदगान ने सब डिवीज़नल, डिवीज़नल, जोनल, रीजनल, सूबाई और मरकज़ी कायदीन ने शिरकत की। हमारे साथ मरकज़ी कायद, बल्कि यूँ कहूँ कि आज भी जहाँ जहाँ मेहनत कश मौजूद है, 185 मुल्क कहना आपके नाम के साथ आपके नाम की तौहीन है। मैं यूँ कहूँगा कि जहाँ कहीं भी मेहनत कश मौजूद है, कायदे मज़दूर खुर्शीद अहमद आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इस पुरअशोब महंगाई के दौर में, लाकानूनियत और बेइंसाफ़ी के दौर में, जब आपका मेहनत कश कम व बेश 1000 से ज़ायद को नौकरियों से निकाल दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, दूर दराज ट्रांसफ़र कर दिया गया, आज के इजलास में, एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास में आपने आइंदा का लाया अमल क्या तैयार किया है? इससे बढ़कर आपके महकमे को बड़ी सूरत से, तेज़ी से हुकूमत निजकारी की तरफ लेकर जा रही है। एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास में क्या फ़ैसले हुए, जानते हैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और खैर फरमाए। यहाँ गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, महंगाई इतनी चढ़ गई है कि आम आदमी का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमारे वतन अजीज़ को निकाले, यहाँ अमन और खैर फरमाए। देखिए, आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन, वापडा और वापडा और कंपनियों की बुनियाद पे जो मज़दूर ज़ेरे जद्दोजहद कर रहे हैं, एक कौमी तंजीम है। और आज ये इजलास कौमी सतह पे मुनक़्क़िद किया गया है, जिससे हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट जो है निजी निजकारी करने की बजाय इनकी कारकर्दगी बढ़ाए। चूँकि निजकारी से जो आगे निजकारी की गई है बिजली की IPP से, उससे बिजली महंगी हो गई है और आम आदमी का बिल देना मुश्किल हो गया है। और उसके अलावा मुल्क की तिजारत, मुल्क की इंडस्ट्री, मुल्क की ज़राअत जो है उसको बहुत ठेस लग रही है। तो हम हुकूमत से कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, को इन जो है ये जो ये है IPP के जो मुआवजे हैं, इनमें नज़रसानी कराएँ। और जबकि वापडा एक 3,300 फ़ी यूनिट दे रहा है, और ये जो निजी कंपनी हैं वो 50 से 60 रुपए फ़ी यूनिट दे रहे हैं। और इससे आप मुल्क की सनत भी बंद हो रही है, ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचा है और आम आदमी का एक बिल देना नामुमकिन हो गया है। तो अगर ये उसकी ज़रूरत होगी तो इसको कौमी दिफा होगा, और दूसरे निजकारी करने के बजाय कौमी अदारों को इसकी कारकर्दगी बढ़ाएँ। जब ये निजकारी होती है तो वो अपने मुनाफे के लिए होती हैं, और ये जो कंपनी जो सरकार महकमा कौमी सतह पे है, वो कौम की खिदमत के लिए होता है। यहाँ मुल्तान में प्राइवेट कंपनी होती थी, वो शहर में कनेक्शन नहीं देती थी, तो लोगों ने वापडा से मुज़ाहरा किया कि हमारी इसे आप वापडा के हवाले करें। आज ये खाली ये मुल्तान नहीं, बल्कि आज गवर्नमेंट वापडा की सतह पे होने पे नईम यार खान से लेकर साहिवाल तक सब घर, ज़राअत और अपना ज़राअत और इंडस्ट्री को बिजली सस्ती महंगी इतनी मिल रही है कि जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन वापडा के वक्त ऐसा नहीं था। इसी तरह जो कंपनी थी रावलपिंडी में, वो इतनी महंगी बिजली देती थी और दूसरे वो बिजली नहीं देती थी जहाँ नुकसान हो, तो वहाँ आवाम ने अपील की से वापडा के हवाले करें। आज वो कंपनी जो है वापडा के हवाले करने से ये
نہ صرف اپنا کیا نام ہے راولپنڈی بلکہ تمام پہاڑوں اور دوسرے شہروں میں بجلی اپنا نے مہیا کر دی. تو اس لیے ہمارا آگے بھی گورنمنٹ بجکاری کرنے لگی تھی تو پوری پیپل پارٹی کے وقت بھی اور نواز شریف صاحب کے وقت بھی انہوں نے ہمارے مطالبے پہ واپس کیا. اب بھی ہماری درخواست ہے, مطالبہ ہے کہ آپ اس کو نظر ثانی کرائیں اور اس میں بجکاری کرنے کی بجائے وبڈا کے تحت اسے حوالے کریں اور اس کی کارکردگی پڑھیں. اور جو مزدوروں کو جو تکلیف ہے کہ 7 سال سے کوئی بھرتی نہیں کی گئی, مزدور پرانے ریٹائر ہو رہے ہیں, کام دن میں ڈر رہا ہے اور آئے دن المناک حادثات ہوتے ہیں. تو حکومت کا فرض ہے کہ بھرتی جو ہے ہم سے وعدہ کیا گیا جلدی بھرتی کرائے تاکہ موجودہ ملازمین پہ یہ جو خطرناک کام ہے اس میں تحفظ ہو سکے. اور دوسری ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 1,20,000 ملازم ہیں اور 4,500 روپے کنزیومر ہیں. یہ جب بجلی چوری کرتے ہیں تو ہمارے آدمی اپنی جان پہ کھیل کر روکنے جاتے ہیں اور مخلص آدمیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. 1 لاکھ ہم نے ان کے خلاف FIR کی ہے, ایک کو بھی سزا نہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو مزدوروں کو کام کرتے ہوئے بجلی کی چوری روکتے وقت ان کا تحفظ کیا جائے. اور انشاءاللہ ہماری آج یہ جو کانفرنس منعقد ہوا ہے قومی سطح پہ, یہ ہمارا پہلا ہے کہ ادارے کی بہتری کارکردگی ہو اور ملازمین جو اللہ کے حبیب ہیں ان کے حقوق کی پاسداری ہو. خورشید صاحب, آپ صرف وابڈا ملازموں کے نمائندے نہیں ہیں, آپ پورے پاکستان کے محنت کشوں کے, عوام کے, غریبوں کے, مسکینوں کے نمائندے ہیں. پریارٹی وائز اگر بات کی جائے, مزدوروں کے حق حقوق کی بات آپ نے کر لی, آپ نے نجکاری کے متعلق بھی پروگرام دے دیا. جو اس وقت ملک کا ہر غریب آدمی خاص طور پر مہنگے بل سے پریشان ہے اور وہ اس کی بنیادی وجہ IPPs ہے, جبکہ حکومت مختلف درجے کے ایکسکیوزز دے کر کبھی پروریٹا بلنگ, کبھی پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ اور کبھی 2 ماہ کی یہ لالی پاپ دے کر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ IPPs کے خلاف آپ کیا لائحہ عمل تیار کریں گے؟ دیکھیے, یہ جب وبڈا تھا تو شہر میں بجلی, وبڈا کے پہلے شہر میں بجلی نہیں مل رہی تھی. وبڈا کے آنے پہ تمام ملک میں بجلی مل رہی ہے اور اس وقت وبڈا بہت سستی بجلی دے رہا تھا, آج بھی سستی دے رہا ہے. مفت مسجدوں کو بجلی مہیا کی جاتی ہے. تو یہ وبڈا کے حوالے کریں اور جو ہے وبڈا خود کفیل بنانے کی کوشش کریں اور جو IPP ہے اس سے معاوضہ کو ترجیح کریں. ہم نے عدالت میں بھی گئے تھے, ہم نے فورم بنایا تھا پاکستان کی سطح پہ, جس میں فارمر چیف جسٹس جو تھے وہ سربراہ تھے. تو گورنمنٹ کو بھی کہا, انہوں نے اس وقت کی, پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے, انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوئے ہیں, یہ ہم چیز چینج نہیں کر سکتے. تو یہ آج جو وقت کا تقاضا ہے کہ ان پہ نظر ثانی کی جائے اور ان کی جو ریٹ ہیں کم کیے جائیں تاکہ یہ جو عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, زراعت جو ہے سخت متاثر ہو رہی ہے, تو یہ عوام سے نکل سکیں. ناجائز پریشر کی اور بنیادی حقوق سلب کیے ہوئے ہیں, آپ کو اس مرتبہ کارکردگی الاؤنس بھی نہیں دیا گیا, اس کے لیے آپ نے مرکزی باڈی نے کیا فیصلے کیے ہیں؟ دیکھیں جی, مرکزی باڈی کا تو ابھی فیصلہ میرا حال ابھی میٹنگ ان کی جاری ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل یونین کو جو قائدین ہیں, جو عہدیداران ہیں, جو زونل ریجنل تمام عہدیدار, ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں جو بجلی چوری اور مٹیریل چوری میں ملوث ہے. لیکن اگر کسی گناہ گار کو سزا دی گئی ہے تو انشاءاللہ ترجمان مزدور خورشید احمد خان صاحب کی, عبداللطیف نظامانی صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ جو ہیں جدوجہد کرتے ہیں اور ان کی جو بے گناہی ہے ارباب اختیار تک اس کو پہنچا کر اس کی بے گناہی کو ثابت کرتے ہیں. اور کافی ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے لیے ہوا ہے جو آپ نے بحال ہوئے ہیں. اور جو آپ نے کہا کارکردگی الاؤنس, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کارکردگی الاؤنس دیا گیا, اور یہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور حکومت وقت کرتے ہیں کہ ان کو کارکردگی الاؤنس بھی دیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے اپنے بورڈ, جو سابقہ بورڈ تھے, ان کو ختم کر کے نئے بورڈ لائے ہیں. ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ نئے بورڈ جو ہیں وہ مزدوروں کے لیے, اس ملک کے لیے, اس اداروں کے لیے, اتنے منافع بخش ادارے جو ہیں ان کو کسی قیمت پر بھی فروخت نہیں ہونے دیں گے. اور یہ
انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ دور دور ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو کالونیاں بنا کے دیں، لیبر کالونیاں بنا کے دیں، ہیلتھ پالیسی بنا کے دیں، اس کے بعد ان کو موٹر سائیکلوں کو الاؤنس دیں، موٹر سائیکلیں پرووائڈ کریں، جس طرح انہوں نے اپنی کوٹھیاں لی ہوئی ہیں، اپنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اسی طرح ان مزدوروں کو بھی دیں اگر دور دراز تبدیل کرنا، تاکہ ان کو تاکہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جس طرح ہمارا بہترین ادارہ آرمی ہے، اس آرمی کے جب لوگوں کو پوسٹنگ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنا گھر کا کچھ سامان لے کے جاتی ہیں، باقی سب کچھ ان کو فیسلٹی ہوتی ہے. اگر اسی طرح کا کام ہو جائے تو ہم بھی کرنے کے لیے چار رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو وہ پنجابی کا محاورہ ہے، کرنا انڈا ونڈے شرینیاں پہنچو کے اپڑے نہیں. اور آپ کبھی دیکھیں کہ جتنے لوگ جو اوپر والے ہیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں، آئی پی پیز والے کتنے کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کچھ افیسر صاحبان اور مزدور، تمام مزدور جو ہیں وہ مل جل کر اس ملک کی روشنیاں بحال کی ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ ہم بحال کرتے رہیں گے اپنی جان کے نذرانے دیتے ہوئے. اور انشاءاللہ گورنمنٹ پاکستان خوش کے ناخن لے اور ہمارے قائدین سے جو ہے وہ خصوصی طور پہ میٹنگ کرے، جو انہوں نے سردار صاحب نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ سے میٹنگ کریں گے، میٹنگ کر کے ہمیں بتایا جائے کہ اس میں کون سی اچھائیاں ہیں اور کون سی برائیاں ہیں نجکاری میں، ہم ان کو بھی بتائیں اور وہ ہم سے شیئر کریں، ہم ان سے شیئر کریں گے. انشاءاللہ اگر نہ کیا تو پھر سڑکوں پہ اسی طرح دما دم مست کلندر ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا. انشاءاللہ جی ولی الرحمان خان صاحب کا کہنا ہے کہ تنظیم سازی اثر نو کی گئی ہے، حکومت پاکستان نے نئے بورڈ تشکیل دے دیے ہیں، ہم بھی انہی پرانے ارادوں اور اپنے مصمم ارادوں کے ساتھ دوبارہ اگر ٹیبل پہ بلائیں گے تو ہم ٹیبل پر اپنے خیالات اور قائل کرنے کی کوشش کریں گے، بصورت دیگر سڑکوں پر مزدور دما دم مست کلندر کریں گے. ناظرین، میرے ساتھ میاں عطاء الرحمان ریجنل وائس چیئرمین گیپکو ریجن موجود ہیں. ہمیشہ ہراول دستے کی طرح مزدوروں کے حقوق کے لیے سینہ سپر رہتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پچھلے 1 سال کی انسداد بجلی چوری مہم میں اور ریکوری مہم میں آپ کے بہت سے اہلکار جو ہیں وہ برخاست کر دیے گئے، دور دراز ٹرانسفر کر دیے گئے، معطل کر دیے گئے اور ان کو بے جا پریشرائز کیا گیا. اس سلسلے میں گیپکو یونین کہاں پر کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کاظمی صاحب، شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سر، جو آپ نے بات کی ہے میں گیپکو کی بات کروں گا کیونکہ میں گیپکو کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ولی الرحمان صاحب کے وہ بیٹے کی نکاح کی تقریب تھی، یہ وہاں تھے. اس کے بعد 1200 میٹر ریڈرز کے آرڈر ہوئے، جو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ولی الرحمان صاحب کے حکم پر ہیڈ کوارٹر جا کے میں نے وہ سارے آرڈر کینسل کروائے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اور وہاں پر سمپل ایک بھی شکایت نہیں ہے کہ کسی بندے کو دور دراز ٹرانسفر کیا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی کی ہو. انشاءاللہ کسی صورت بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے اللہ کی مہربانی سے. مزدوروں کا تحفظ جو ہے ہماری اولین ترجیح ہے اور ہمیشہ ہماری اولین ترجیحات میں یہ شامل رہی ہے چیز. نجکاری حکومت بڑی صورت سے، بڑی تیزی سے اور بڑے مضبوط ارادے سے کر رہی ہے. یونین کے ارادے کیا ہیں؟ انشاءاللہ آج آپ نے پورے اجلاس میں بھی دیکھا ہے، جناب محترم قائد محترم نظامانی صاحب، خورشید احمد خان صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے. یہ میں حکومت وقت کی غلط فہمی آپ کے توسط سے دور کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی مدت سے محکمے کو بیچنے کے درپے ہیں. جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اسی طرح یہ اداروں کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے کراچی سے لے کر خیبر تک مزدور جاگ رہے ہیں اور ایک کال قائد محترم دیں گے، انشاءاللہ پورا پاکستان جو ہے وہ جام کر دیں گے اور کسی صورت بھی اپنے ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. میاں صاحب، پانی، بجلی، گیس، تعلیم، صحت، یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ کی گیپکو میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ میڈیکل سہولت ختم کر دی گئی ہے ملازموں کی. سر، وہ میڈیکل سہولت جو ہے وہ جو گزشتہ BODC ہماری اس نے اس پہ شب خون مارا ہے. وہ لوگ کمیشن خور تھے اور ان کو سیاسی رشوت کے طور، یہ بدقسمتی ہے کاظمی صاحب ہماری کہ جو ہمارے کبھی بھی ہمارے ملک میں رائٹ مین فار رائٹ جاب والا مقولہ استعمال نہیں کیا گیا. یہ جو عہدے نکلتے ہیں ان کو ہمیشہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور وہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ملک کے اداروں کا بیڑا غرق ہوا ہے.
کہ ان لوگوں کو لگا کے ادھر انہوں نے صرف یہ نہیں 75 ارب روپے کا جو ہے نا وہ سامان خریدا ہے اس بی او ڈی نے، اور وہاں 75 ارب روپے کا، اور انہوں نے اس میں جو کک بیکس لیے ہیں انشاءاللہ وہ ہم منظر آپ پر لے کے آئیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے. کوئی بندر بانٹ جو ہے اداروں کی ان کو کسی صورت نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وابڈا جو ہے جو ہمارا محکمہ قائم تھا پہلے بھی اور قائم رہے گا، اس کا تشخص جو ہے نا خراب نہیں ہونے دیں گے. یونین کے قائدین کے سے باتیں کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محنت کشوں کے لیے، ملک بھر کے مظلوم عوام کے لیے یونین کیا کر رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے مرکزی صدر جناب عبداللطیف نظامانی صاحب. عبداللطیف نظامانی صاحب نے آج پورے پاکستان کے سب ڈویژنل ریجنل صوبائی اور مرکزی قائدین کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا. ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے محنت کشوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، مہنگی بجلی کے لیے، آئی پی پیز کے خلاف آپ نے کیا لایا عمل تیار کیا. آپ کی طرف صرف آپ کا محکمے کا مزدور نہیں دیکھ رہا، ہر وہ مظلوم دیکھ رہا ہے جو مہنگی بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ پہ ہیں. آپ کیا کہیں گے صدر صاحب کہ آئی پی پیز جو ہے اصل میں برائی کی بنیاد وہ ہے، اس کے متعلق آپ نے آج کیا پلان تیار کیا اور آئندہ آپ اس کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عبداللطیف نظامانی، صدر آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی پی پی ایک ناسور ہے ملک کے لیے جو مہنگی بجلی فروخت کرتا ہے. گورنمنٹ نے معاہدے کیے، ہم نے نہیں کیے ہیں. اور 40 آئی پی پیز جو ہیں یہاں کام کرتے ہیں. موسٹلی آئی پی پیز جو ہے وہ یہاں کے جو حکمران ہیں ان کے ہیں. 2 آئی پی پیز جو ہیں وہ صرف نیشنل پاور کے ہیں. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ 60% چارجز دینے پڑتے ہیں، فیسلٹی چارج، اگر آپ کی بجلی ان کی استعمال نہ کریں. 14,000 میگا واٹ سے زائد بجلی جو ہے آئی پی پی سے ہم نے معاہدوں کے ذریعے لینی ہے. اگر ہم نہیں لیتے تو ہمیں مجرمانہ ہر ماہ ڈالر کی شکل میں دینا پڑتا ہے. اس وقت جو ہے وہ 48,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہمارے ملک میں موجود ہے. ہماری کھپت 22,000 ہے اور اس سے بھی کم ہو گئی ہے. لیکن جب ہم اپنے پاور پلانٹ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو رشوت کے طور پہ پیسے دے رہے ہیں، تو ملک کا تو کباڑہ ہوگا. اور ملک کے کباڑے کرنے کے اندر سرمایہ دار اور حکومت شانہ بشانہ شریک ہیں، اور وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کا خزانہ خالی ہے، جو پیسے آتے ہیں ان کو دے دیے جائیں اور ہم لوگ جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں ان کے لیے. تو یہ جو ہے کام نہیں چلے گا، جس سے ہم نے ملک کے اندر بے انتہا مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، اور نجکاری کرنے کا پروگرام جو ہے حکومت کا آ گیا ہے میدان کے اندر. اس لیے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور جنگ کر کے ان کو ناکام بنائیں گے، تاکہ ہم ملک کے اندر سستی بجلی بھی لوگوں کو مل سکے، لوگوں کو اطمینان بھی ہو. اور ہائیڈل بجلی جو ہے جب ملک میں بنے گی، آئے گی، اس وقت موجود ہے، اس سے ملک کا فائدہ بھی ہوگا، عام صارف بھی جو ہے وہ مطمئن ہوگا اور ملازم بھی مطمئن ہوگا. صدر صاحب، عام کارکن یہ سمجھتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑے محکمے کی سب سے بڑی طاقتور یونین ہے. پچھلے 1 سال سے انسداد بجلی چوری اور ریکوری مہم میں آپ کے بہت سے اہلکار جو ہیں ان کو معطل کیا گیا، ان کو برخاست کیا گیا، دور دراز ٹرانسفرز کی گئیں اور بنیادی حقوق سلب کیے گئے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس سال کارکردگی الاؤنس بھی نہیں دیا گیا. اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ جو تبادلے کیے گئے تھے دور دراز، اینٹی تھیفٹ پالیسی کے تحت نشانہ بھی ہمیں بنایا گیا اور کارروائی بھی ہمارے خلاف. ہم نے وہ سارے آرڈر رد کرا دیے. لوگ اپنے گھروں میں پہنچ گئے، اپنی جگہ میں پہنچ گئے. اور یہ بھی ایک بڑی جنگ تھی جو یونین لڑی، عدالتی جنگ لڑی، ویسے لڑی. اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے اپنا کام کیا ہے اور لوگ اپنے گھروں تک پہنچایا ہے. اور جو دوسری بات ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نجکاری کے خاتمے کے لیے جب تک ہم سب مل کے نہیں اٹھیں گے، عوام نہیں اٹھے گی، لوگ نہیں اٹھیں گے، ورکر نہیں اٹھیں گے، نجکاری کا معاملہ اس ملک سے حل نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی امر ہے کہ جب تک ہم ملک کی بجلی بند نہیں کریں گے، نجکاری نہیں رکے گی. جی صدر محترم کے آپ نے خیالات اور ارادے سنے. اگر حکومت بضد ہے کہ نجکاری کریں گے اور آئی پی پیز جاری رکھیں گے، تو یونین کے بھی مصمم ارادے ہیں کہ نجکاری نہیں ہونے دیں گے اور آئی پی پیز ریوائز کروائیں گے اور
मज़दूरों के, मेहनत कशों के बुनियादी हकूक़ भी सल्ब नहीं होने देंगे। अब हम आपसे बात करवाएंगे जनाब अब जॉइंट प्रेसिडेंट और सूबाई सदर हाजी रमज़ान अचकज़ई साहब से कि वो बताएं कि आपके सूबे में मेहनत कश की क्या हालत है, वहाँ पर भी ट्रांसफ़र्स, बर्खास्तगियाँ, तब्दीलियाँ और नाजायज़ प्रेशर जो मज़दूरों से पे डाल के उनसे काम लिया गया है, यूनियन का क्या किरदार है उसमें? बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि बलूचिस्तान का सूबा तो ऐसे है कि वो मुल्क के दूर है और वो उसकी ख़बरें कम आती है। सबसे पहला वार भी यहाँ के जो मिनिस्टर और यहाँ के सेक्रेटरी और बाबुओं ने बलूचिस्तान में किया। 600 एहलकारों को तब्दील करने के अहकाम जारी किए और जब हमने उनके ख़िलाफ़ जदोजहद का आगाज़ किया तो मुझ समेत मेरे काबीना के साथियों पर FIR दर्ज हुए और हमने कोशिश हिम्मत जारी रखी और उन 600 बंदों की हमने अदालतों से पहले स्टे कराया, निचली सतह पे, फिर हाई कोर्ट की सतह पे, और गुज़िश्ता दिनों यूनियन या इस यूनिटी की वजह से वो तमाम के तमाम आर्डर जो है वो हमने अपनी ताकत से और यहाँ के मज़दूरों की जो हिम्मत है, यूनिटी है, उसकी ज़ोर से वो कैंसिल करा दी और उनको नाकाम बना दिया। इसी तरह हमारी जदोजहद जो है वो जारी है और मैं लिखता भी रहा हूँ बतौर कालम नवीस और तकरीरें भी करता रहा कि ये IPPs का मामला जो है वो इस मुल्क को ले डूबेगा। और आज इस मुल्क के हालात माशी तौर पर, इस सियासी तौर पर तबाह थे, अब माशी तौर पर भी इतने तबाही हो गए कि कारखाने बंद हो रहे हैं, ज़राअत मुतासर हो रहा है, तिजारत और कारोबार भी मुतासर हो चुका है, बेरोज़गारी हो रही है और बेरोज़गारी की वजह से जब ये मामलात हो रहे हैं तो बदअमनी पैदा हो रही है। और बलूचिस्तान में बदअमनी की भी वजह सबसे बड़ी यही है कि जब नौजवान बेरोज़गार होंगे, वहाँ गवर्नेंस नहीं होगा, वहाँ इंसाफ नहीं होगा, तो हालात जो है वो बदलते जाएंगे। यूनियन अपना किरदार अदा कर रही है। आज भी जो जनरल कौंसिल का इजलास था उसमें पूरे पाकिस्तान के जनरल कौंसिल मेंबरान शरीक हुए और हमें फ़ख्र है हम तमाम सियासी पार्टियों से ज़्यादा और अच्छी तादाद में हम पाकिस्तानी भी है और हम एक दूसरे के पास जाते भी हैं। मेहनत कशों का इतिहाद है। अब गुज़िश्ता दिनों 25 अगस्त को बलूचिस्तान में 23 मज़दूर जो थे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 21 मज़दूरों का कत्ल हुआ और 2 वहाँ के मकामी लोगों का कत्ल हुआ। उस कत्ल को हमने ये समझा कि ये मज़दूर कत्ल हुए हैं, ये हम कत्ल हुए हैं और हमने उसके लिए आवाज़ उठाई। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने वो पंजाब वाली बात की। ये पंजाब में यहाँ भी मज़दूर जो है रोज़ाना उनको जो है जो आइन के तहत उनकी ज़िंदा रहने का हक़ है वो तस्लीम नहीं होता है। तो ये मज़दूरों के कत्लेआम पे हम सारे मज़दूर जो है वो खफा है और तमाम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मज़दूरों के साथ जुल्म हो हम एक जान होकर के उसका मुकाबला करें और इस मुकाबले में हम पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों के अरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। हम बात करेंगे अब मरकज़ी चेयरमैन गौहर ताज साहब से। गौहर ताज साहब, बड़ी सूरत हाल गंभीर है, मसाइल का अंबार है और आपका कारकुन, आपका मेहनत कश प्रेशर में, दबाव में, बेइंसाफ़ी में और ज़ालिमाना मैनेजरियल टैक्टिक्स के ज़ेर असर काम कर रहा है। आप अपने क्या कहेंगे ख़ुसूसन अपने महलकारों के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, ये इस वक्त ये सूरत हाल है और जिसका आपने पस मंज़र पेश किया, इसका 29 तारीख़ को आज से 10 दिन पहले रिकवरी के दौरान हमारे एक लैंडमाइन कामरान को शहीद कर दिया गया और इसके साथ दूसरे साथी को जो है ज़ख्मी कर दिया। एक राहगीर को भी साथ जो है ज़ख्मी कर दिया, जो मौत और ज़िंदगी कश्मकश में दोनों पड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल इस हद तक पहुँच चुके हैं कि ये बिजली महंगी होने की वजह से और ये गैर मामूली प्रेशर के वजह से जो है
لوگ اپنے استعداد سے بڑھ کر جو ہے ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اس کا ریزلٹ یہی ہوا کہ 10 دن پہلے ہمارے کامران شہید ہوا اور ہمارے دوسرا ساتھی جو ہے وہ ابھی اسپتال میں پڑے ہیں۔ تو یہ تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ اللہ مطلب کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بے حسی کو، اور حکومت جو ہے اس معاملے پر جو اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور مزید جو ہے پریشر بڑھا رہی ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے معاملات کو سلجھائے، اور اس وقت بھی ہم نے کہا کہ بھائی آپ وہ فیصلے کریں جو قومی جو ہے توقعات کے مطابق ہو، آپ وہ فیصلے کریں جو حقیقت پر مبنی ہو، آپ وہ فیصلے کریں جو اسٹیٹ کے مفاد میں ہو۔ لیکن یہاں پر حکمران جو ہے تقریباً 90 سے اس طرف جو ٹورڈ جو ہے وہ سارے فیصلے جو ہے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب پولیٹیکل انٹرسٹ کے فیصلے ہو تو پولیٹیکل انٹرسٹ بڑھتا جائے گا اور اسٹیٹ کا انٹرسٹ جو ہے وہ دبتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وابڈا جو ہے وہ زبوں حال ہے اور اس کی سیاست جو ہے وہ چمکتی رہی ہے۔ وابڈا کی وجہ سے آج وزیر اعظم بن رہے ہیں، آج جو ہے پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں۔ سارا سیاست کا محور جو ہے وہ انہوں نے وابڈا کو بنایا ہے، اور اس کے سارے انٹرسٹ جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو ہے ملک تباہ ہے، عوام تباہ ہے، صارفین جو ہے وہ پریشان ہے، ملازم جو ہے وہ ہراساں ہیں۔ یہی صورتحال ہے۔ یونین اس سلسلے میں کیا کرے گی؟ یہ مسائل سے تو نپٹ رہے ہیں، مسائل کو برداشت کر رہے ہیں۔ یونین نے آج ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس میں کیا فیصلے کیے ہیں؟ آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ دمادمس کلندر ہوگا، چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے، اور اگر چارٹر آف ڈیمانڈ کے پاس جو ہے وہ فریم ورک میں کام نہیں ہوگا تو کوئی راستہ ہی نہیں گا، کیونکہ یونین کے ساتھ آئین میں قانونی طور پر جو ہے اسٹرائک ہے۔ اسٹرائک اس وقت اسٹرائک کا یہ جو مفہوم ہے یہ ایسا ہے کہ جس طرح آپ کا نیوکلیئر ہے، آپ کا ایٹم بم ہے، جب آپ کا جو ہے ایٹم بم اس لیے لوگ جو ہے بناتے ہیں تاکہ اس کا موت و حیات کا جب لمحہ آ جائے تو اس کو یوز کر لیں گے۔ تو اسی وقت جو ہے یہ صورتحال آج بھی یونین کے لیے جو ہے وہ وہی صورتحال ہے، خودکشی ہے۔ یا ہم جو ہے وہی اسٹرائک کا جو ہمارا رائٹ ہے اس کو یوز کریں گے، یا ہم خودکشی کے جو ہے وہ خودکشی کیا کہ بس یا اپنے موت آپ مریں گے۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے صوبائی صدر اور کے پی کے ریجنل چیئرمین حاجی اقبال خان موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اس تعزیت کے کلمات کے ساتھ کہ پچھلے دنوں آپ کا ایک کارکن اس کو گولی مار دی گئی اور ایک راہگیر بھی دہشت گردی کا نشانہ بن گیا، تو خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کارکن پورے پاکستان میں اس پر ہر قسم کا ہتھیار استعمال ہو چکا ہے، تھپڑ، چاقو، چھرے، مکے، آہنی راڈ، گولیاں تک مار دی گئیں، کلہاڑے مارے گئے، چھرے مارے گئے، کوئی ایسا اسلحہ نہیں جو ان پر استعمال نہیں ہوا۔ ان کو اغوا بھی کیا گیا، مار پیٹ کی گئی۔ یونین کا اور حکومت پاکستان کا ان کے لیے آج تک رد عمل مضبوط بنیادوں پر نظر نہیں آیا۔ کے پی کے میں آپ نے کیا کیا کہ حکومت مجبور ہو گئی محنت اس کو دہشت گردوں کو پکڑنے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کوئی نور ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارا مزدوروں کا آواز وہ بلندوں میں پہنچاتے ہیں اور پورے پاکستان میں، پورا دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ ہمارا بدقسمت یہ ہے کہ ادھر جو آئین بنتا ہے، حکومت جو فیصلے کرتے ہیں وہ سارے مزدوروں اور ملک کے خلاف کرتے ہیں۔ اس ملک کے اس کا کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پیچھے جو فیئرنگ ہوئے ہر مہینے میں 2-3 ہم شہید تو دیتے ہیں۔ کس وجہ سے کہ 70% سٹاف ہمارا پاس شارٹیج ہے کے پی کے میں، لیکن یہ جو ہم دن رات ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہمارا لین مین 6 بجے شہید ہو گیا۔ 6 بجے کے بعد وہ ڈیوٹی ختم ہو گیا، وہ واپس آ رہا تھا، اس کو شہید کیا اور دوسرا آدمی کو زخمی کیا۔ تو اس حکومت کی وجہ سے میں عوام کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پورے پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ریٹ ہم نہیں لگاتے تھے، یہ ریٹ ہم نے نہیں بڑھایا، یہ حکومت نے بڑھایا، IMF نے بڑھایا۔ ہم تو صرف خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو روشنائی پہنچاتے، دن رات کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے ادھر احتجاج کیا، ادھر وہ میت روڈ پہ رکھا اور ہم نے آواز بلند کیا، اور یہ ہمارا بڑوں کا وہ ہے، ہم پر
بہت احترام ہے, بہت قدر ہے کہ اس نے ہمارا ساتھ دیا. ہم نے احتجاج کیا پورا KPK میں, ہم نے سوگ منایا 3 دن, اور وہ 4تھے دن میں وہ ظالم گرفتار ہو گیا جس نے ہمارا مزدور کو قتل کیا. ہم پولیس کا شکر گزار ہے, DC کا, EC کا, سب کا شکر گزار ہے. لیکن حکومت کو کہتے کہ خدا کے لیے اگر یہ ملک کو بچانا ہے, یہ قوم کو بچانا ہے, اس کو IPPs کو ختم کرے. ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ حکومت آتے ہے کہ IPPs باہر کا کمپنی ہے, تو اس کا ٹائم تو ختم ہو گیا. 1 سال اس نے جو کا حکومت تھا احمد اظہر نے 1 سال دیا, پھر شہباز شریف نے پھر 2 سال دیا, اور ابھی اس نے 11 سال دیا. اس کا ٹائم تو ختم ہو. جی سپاہ سالار پاکستان حافظ عاصم منیر صاحب, یونین بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, ملک کے محب وطن سیاستدان, اور ہر مکتبہ فکر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ ان ظالم IPPs کے خلاف کیا کردار ادا کرتے ہیں. جی ناظرین, وہی مسئلے, وہی مسائل, وہی مشکلات جو آپ قائدین کے ساتھ ہم سوال کرتے رہے, وہ جواب دیتے رہے. پاکستان میں KPK میں ایک نئی کمپنی بنی ہے, ہزارہ کمپنی. اس کے ریجنل چیئرمین جمیل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جمیل صاحب, وہی مسائل آپ کی کمپنی میں درپیش ہیں محنت کشوں کو, مزدوروں کو, صارفین کو, آپ کی کمپنی اس کے سلسلے میں آج ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس میں کیا کردار ادا کیا, اور آئندہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کوئی نور ٹی وی کا. چونکہ میرے قائدین نے سب نے خطاب کیا, قائدین کے ہوتے ہوئے تو چھوٹوں کو حق نہیں بنتا, لیکن آپ کا یہ سوال تھا تو ہزارہ کمپنی بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی, لیکن وہ بھی مرکزی قائدین کی زیر قیادت چل رہی ہے, اور وہی مسائل ہزارہ میں بھی مزدوروں کو درپیش ہیں, اور خاص کر ہمیں بٹگرام, کوہستان اور کالا ڈاکہ میں سیم وہی مسائل ہیں جو DI خان میں اور مردان میں, سوابی میں. مزدوروں کا کام کرنا مشکل ہے, سٹاف انتہائی کم ہے. مرکزی قائدین کی طرف پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اس وقت ملکی سطح پہ ایسے اقدام اٹھائے جائیں کہ اس ملک کو اس نجکاری کی سے نجات دلائی جائے, اور اس تمام ڈسکوز کمپنیاں جو IPPs نے قبضہ کیا ہوا ہے, ان IPP سے ان کو نجات دلائی جائے. یہ گورنمنٹ کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کمپنیوں کو آزاد کروایا جائے, ان مزدوروں کو آزاد کروایا جائے. پوری تمام وابٹا کے ملازمین قائدین کے ساتھ ہیں. جی ناظرین, آپ نے مختلف قائدین کی باتیں سنی, ان کے خیالات سنے, ان کے عزائم جاننے کی کوشش کی. اس وقت میرے ساتھ ISCO اسلام آباد کے ریجنل چیئرمین جاوید بلوچ صاحب موجود ہیں, جو بیک وقت حکومت کے پاس بھی ہیں, اور گاہے بگاہے ان سے ان کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. اس کے باوجود ISCO میں بھی معطلیاں, برخاستگیاں, دور دراز تبدیلیاں اور بنیادی حقوق سلب ہوئے. یونین نے آج مرکزی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلایا تھا. اسلام آباد کے ریجنل چیئرمین جاوید بلوچ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آئندہ ISCO میں یونین کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد کاظمی صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے بھی آج میں اپنی مرکزی قائدین کو جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں, میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پچھلے دنوں میں مرکزی قائدین نے حکم دیا, پنڈی اسلام آباد میں بہت زیادہ بارش تھی اور ہزاروں لوگوں نے مری روڈ پریس کلب پنڈی کے سامنے پروٹیسٹ کیا. اب بھی مرکزی قائدین جس وقت حکم دیں گے, اور میں اپنے مرکزی قائدین سے بھی گزارش بھی کروں گا کہ اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں کم از کم 1 دن کے لیے کام ضرور بند کروایا جائے. تو ہم جو ہے بار بار ہمارے مرکزی قائدین اویس لغاری صاحب کو بھی اور جو سیکٹری صاحب پہلے بھی تھے اور موجودہ کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نجکاری جو ہے اس ملک کے حق میں نہیں ہے اور مزدوروں کے بھی حق میں نہیں ہے. مگر خورشید صاحب کی مفاہمت پالیسی کی وجہ سے یہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو میں اپنی مرکزی قائدین سے گزارش کروں گا کہ کم از کم 1 دن جو ہے پورے پاکستان میں کام بند کروایا جائے. ہم بجلی بند نہیں کریں گے, مگر جو بجلی بند ہو اس کو ہم بحال نہیں, اگر مرکزی قائدین حکم دیں اس کو بحال نہیں کریں گے. 1 دن میری یہ گزارش ہوگی کہ اب جلد سے جلوسوں سے 1 سٹیپ آگے جانا چاہیے. اگر یہ مجھے میرے مرکزی قائدین حکم دیں گے تو سب سے پہلے وزیر اعظم, ہمارے ساتھی اور ہم سب مل کے سب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کی بجلی بند کریں گے, پھر جو ہے
पूरे अवानों की भी हम बिजली बंद करेंगे, सदर हाउस की भी बिजली बंद। हमें मरकज़ी कायदीन जो भी हुक्म देंगे काज़मी साहब हम उस पर अमल पैरा होंगे। मगर मेरी ये गुजारिश होगी कि अब हमारे मरकज़ी कायदीन हमें कम अज़ कम एक दिन के लिए, उस दिन रीडिंग भी नहीं होनी चाहिए, बिलिंग भी नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ काम भी नहीं होना चाहिए, एक काम बंद करने के लिए एक दिन। मेरी सोच तेरी सोच मेरी सोच तेरी सोच मेरी सोच। मेरी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके अब एक स्टेप हमें आगे जाना चाहिए। काज़मी साहब, आज के एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास में यूनियन आइंदा क्या करने जा रही है, जानते हैं यूनुस कंबो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, मैं पंजाबी जी कहांगा जनाब दा बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक तुहानू सेहत, तुसीं बड़ी मजदूर दी आवाज़ बुलंद करदे हो। लैस्को दे विच साडे सीओ साहब जदों ओडी सन ना, खुर्शीद साहब जाते सी तो उठ के सलूट मारते सी। मैं कई दफ़ा देखा है काज़मी साहब वो गरूर का शिकार होए ने, वो समझते शायद सारी उम्र का ही मेरी सीट है या सारी उम्र का इकतदार है। बड़ी दुनिया आई, बड़ी चले गई। साढ़े मजदूरों को 2-3 दफ़ा CSD साहब ने और दूसरे चीफा ने मैसेज दिता कि सारे दफ्तर अगर फारग करने पैंदे ने कर दो। उन्होंने इस गल का नहीं पता इस मुल्क की, इस अदारे की बागडोर जिहड़ी है वो मजदूर दे हत्थ है। जिस वेले खुर्शीद साहब ने सानू हुक्म दिता, असी इन्हों दस देंगे भी किस तरह किसी मुअत्तली करी दी, किस तरह या किसी किस तरह नौकरी तो कड्डी दा। कदों दसना है यूनुस साहब? 100 तो ज़्यादा बंदा तुहाडा नौकरियों निकल गया, मुअत्तल बखरे हो गए ने और 24 घंटे 'चों 16 घंटे काम करते हैं पे। यूनियन ने किरदार कदों अदा करना है? काज़मी साहब, शर्म हया की गल सी। खुर्शीद साहब ने हमेशा शर्म हया तो कम लिया है। कभी उन्होंने ये सबक नहीं दिता भी किसी दे मार पीट करो या किसी के खिलाफ कोई ऐसा कदम चुको। तंग आमद बेजंग आमद, ये लोग जिन्ने भी चीफ इंजीनियर ने, जिन्ने भी बरसर इकतदार ने, ऐसी ने, वो साडे नाल सानू पता है वो किन्ने के लोग ईमानदार ने, किस तरह अपना क्या वो अपना हलाल दी रोज़ी लैके जाते ने। मजदूर तो हमेशा अपना काम करके किसी को खुश करके फिर शायद कोई किसी दे कोई रहम कर दिंदा होवे। ये लोगों के हर वो काम जिहड़ा है, जिहड़ा इन्हां दी ड्यूटी दी शामिल है, वो काम नूं रोक के फिर अपनी मन मर्जी करते हैं और जो दिल चाहे करते हैं। इन्हां नूं अज असी इस हवाले नाल कि साडा अज इलैक्शन सी, अज सारे साडी एग्जैक्टिव बाडी जिहड़ी सी साडे वड्डे जिन्ने सी वो बिला मुकाबला इलैक्ट होए ने और असी इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते दे विच असी मिनिस्टर साहब ने भी दसने और गल भी कीती है और असी इन्हां अफसरान दे नूं ये आखिरी चैलेंज देने भी असी अगर साडे मजदूरां नूं बहाल ना कीता या किसी ने नौकरी तो कड्ढण दा किसी ने कोशिश की, असी लैस्को भी बंद करांगे और इन्हां नूं दस देंगे ये लोग की करते हैं और असी की करने हैं। काज़मी साहब, असी बड़ा सबर कर लिया है। खुर्शीद साहब के शगीर्द होने के नाते असी बड़ा बर्दाश्त की है। कई दफ़ा सीओ साहब ने जाके असी रिक्वेस्ट की है कि अगर असी शराफत तो कम लेने तो साढ़े तो सानू शरीफ ही रहने दिता जाए। अगर असी दूसरा कदम चुक्या तो तुहाडी भी बदनामी होएगी, साढ़े लोगों की भी बदनामी होएगी। इस करके मेहरबानी करो, साडा जिन्ने लोग साडे मुअत्तल कीते ने या नौकरी तो कड्ढे ने उन्होंने बहाल किया जाए। एक हफ्ते का असी अल्टीमेटम देना है। एक हफ्ते तो बाद इंशाअल्लाह ताला इन्होंने असी दसांगे भी किस तरह असी काम लेने। बहुत शुक्रिया। आज इस वक्त सार्फिन कांटे, बुंदे, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, बच्चियों के जहेज़, साइकिलें, मोटरसाइकिल और टीवी बेचकर बिल अदा कर रहे हैं, जबकि आप सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह देख रहा है। सिपा सलारे पाकिस्तान, मुनसिफ़ आला पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें, वरना मुअर्रख का कलम और मुअर्रख की आँख देख रही है। कोह नूर चैनल से नवाज़ कैमरामैन के साथ साजिद काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।